अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, मुझे लगता है कि आज की पॉडकास्ट जो है पिछली पॉडकास्ट से कुछ मुख्तलिफ होने जा रही है। वो इसलिए कि आज रज़िया गुंडों में फंसी हुई है और गुंडे मेरे सामने दो हैं और रज़िया मैं हूँ। डॉक्टर शहजाद कराची से हैं और हमज़ा मकबूल जो हैं वो शारजा मुत्तहिदा अरब अमारात से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शहजाद एक रासिखुल अकीदा मुसलमान हैं और वो ये समझते हैं कि इस्लामिक टीचिंग्स का जो सोर्स है, जो उसका रूट है, वो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर है। और हमज़ा मकबूल साहब पहले मुझसे बहुत नफरत किया करते थे मेरे ट्वीट्स की वजह से। उनको लगता था कि मैं उसमें इस्तेहज़ाइया ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, जो कि मैं करता हूँ और वो मैं जान के करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फैज़ ने कहा था कि तेरे आज़ार का चारा नहीं निश्तर के सिवा, और ये सफ़ाक मसीहा मेरे कब्ज़े में नहीं। और उसके बाद हमज़ा साहब ने आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रलाइज हुए, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातों पर और ख़ास तौर पर ये जो लाइफ आफ्टर डेथ का मामला है, रिलीजन का मामला है, उस पर वो मुझसे इख्तलाफ रखते हैं। और आज मैं हमज़ा साहब से पूछूंगा कि वो मुझसे क्या इख्तलाफ रखते हैं। हमज़ा भाई, क्या हाल चाल है? जी मैं ठीक, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हम डॉक्टर शहजाद से तो हमारी गुफ्तगू पहले हो चुकी है, इसलिए आज मैं डॉक्टर शहजाद की इजाजत से पहली बारी में हमजा साहब को देता हूं, फिर डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूं। और मैं डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमजा की बातें सुनिएगा और अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कीजिएगा। हमजा, आपका मुझसे प्रिंसिपल इख्तलाफ क्या है? आपको कहाँ लगता है कि मुझसे समझने में जहां गलती हो रही है? अच्छा, वैसे भी मैं छोटा-सा एक इंट्रो देता हूँ। जैसे हम लोग बचपन में थे तो हमें आइडिया भी नहीं था कि ऐसी कोई बात भी होती है, क्योंकि कोई इंसान खुदा पे भी नहीं मान सकता। मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली स्कूलिंग हुई, यूनिवर्सिटी हुई, और एक टाइम पे था कि यार काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे ओवरऑल हर चीज़ को लेकर के। लेकिन अभी आई थिंक जब हमने एजुकेशन भी ली है, कुछ फैमिली की तरफ से भी ये चीज़ें हैं, तो हम है कि दूसरे की बात को सुनना चाहिए। पहली बात तो ये है, ठीक है? आपका कुछ भी मज़हब है, जो भी आपका अकीदा है, अगर आप अच्छे से बात कर रहे हैं, अगर आपके पॉइंट्स वैलिड हैं, तो उसको सुनना चाहिए, चाहे आप ना मानें। तो आपसे इख्तलाफ तो ये है कि देखिए, कुछ चीज़ें आपकी जो आप तनकीद करते हैं मज़हब को लेकर, सिर्फ़ मज़हब की हद तक है कि वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें वैलिड भी होती हैं। इनके कि इंसान को सोचना पड़ता है कि यार ये बात बंदा कर रहा है, तो मतलब इतना आसान नहीं होता इसका जवाब देना। स्पेशली मैंने आपकी रिसेंटली 2-3 डिबेट्स भी देखी हैं। वाईजी साहब के साथ हो गया, अवैस अल्लाह के साथ हो गया। तो मुझे कंटिन्यूअसली ये फ़ील हो रहा है कि यार वो क्या कर रहे थे, एक होता है डिस्कशन करना कि आपकी बात को सुने, ठीक है? और उसको उसका लॉजिकली जवाब दें। प्रॉब्लम ये आ रही है, मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं कि उनके माइंड में ये होता है पहले से ही कि यार आपको हराना है। तो वो फिर ना मतलब मज़ा नहीं आता, किसी की बात भी कंप्लीट नहीं हो रही। तो आपसे बेसिक इख्तलाफ तो ये है कि मेन तो ये है कि मैं बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो कायनात है, इसका कोई बनाने वाला है, ठीक है? और इसमें जब मैं मुझे सबसे बड़ा प्रूफ़ मैं अपने आप में देखता हूँ, जब मैं अपनी, क्योंकि मेरी फ़ील्ड मीडिया से है और मैं कैमरा का इस्तेमाल करता हूँ, तो जब मैं इंसानी आँख को देखता हूँ कि उसमें जितनी ज़्यादा एक एक जीनियस उसमें इंजीनियरिंग की गई है नेचर की तरफ से, हम्म। तो वो मेरा नहीं ख़्याल कि जो आपके एक बिग बैंग जिस पे आप बिलीव करते हैं, हम्म। उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है? इंसानी आँख हो गई, हमारी बॉडी हो गई, स्पेशली उसके अलावा हम बात करते हैं डीएनए, जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड है, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन, ठीक है? आप किसी इस फ़ील्ड के बंदे से पूछें, तो आप इसका डीएनए पे होते हुए भी हमें ये कहना कि यार ऐसे ही बस बन गया, एक धमाका हो गया, तो ऐसे ही मेरे ख़्याल में कि हम रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ एक मशीन पड़ी हुई है हमारे पास, ये एक इंजन पड़ा हुआ है जो वर्किंग भी कर रहा है, तो हम कहते हैं कि यार ये वैसे ही बन गया। तो ये मेरा मेन इख्तिलाफ़ है, ये कायनात का मुझे लगता है कि एक हम्म। बनाने वाला है। मज़हब अलग बहस है, बिल्कुल मज़हब ठीक है। में हमजा चीज़ें होंगी हमजा एक अलग चीज़ आप है। आपने बड़ी बड़ी अच्छी बात की कि जिस गाड़ी में आप बैठे हैं वो गाड़ी खुद ब खुद नहीं बन सकती है। जो कपड़े आपने पहने हैं वो कपड़े खुद ब खुद नहीं बन सकते हैं। जिस कंघी से आप अपने बाल संवारते हैं वो कंघी खुद ब खुद नहीं बन सकती है। और हर शय का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। लेकिन मैं मुख्तलिफ पॉडकास्ट में ये बात बार बार कह चुका हूं कि आप कायनात के अंदर की मिसालें जो हैं वो आप कायनात के बाहर मुंतबिक नहीं कर सकते हैं।
آپ جتنی بھی مثالیں دیتے ہیں وہ کائنات کے اندر کی دیتے ہیں، ٹائم اور اسپیس کے اندر کی دیتے ہیں. وہ آپ کا انجن جو ہے وہ کائنات کے اندر ہے، آپ کے کپڑے کائنات کے اندر ہیں، آپ کی گاڑی کائنات کے اندر ہے. اور ثابت کیا کرتے ہیں آپ؟ اس خدا کو جو کہ کائنات سے باہر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک منطقی مغالطہ ہے جو بہت سارے مسلمان جس مغالطے کا شکار ہوتے ہیں. میں ڈاکٹر شہزاد، یہ جو حمزہ نے بات کی، یہ بہت سارے مسلمان یہ سمجھ، جیسے وہ امام غزالی کہا کرتے تھے کہ ایک کشتی جو تھی خود بخود بن گئی، اور لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ کشتی خود بخود کیسے بن گئی. تو انہوں نے کہا پھر یہ بتاؤ، پھر یہ کائنات جو ہے یقیناً اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. تو حمزہ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چونکہ کوئی بھی شے عام مشاہدے میں خود بخود نہیں بن سکتی ہے، اس لیے لا محالہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے. بہت اچھی بات کی حمزہ، اور ہم آہستہ آہستہ اس پر ایک ایک کر کے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کا بھی موقف لیتے ہیں. ڈاکٹر شہزاد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس خدا کو حمزہ مانتا ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا، وہ اس مذہب کا خدا ہے جس میں اس نے آنکھ کھولی، جو کہ اسلام کا اللہ تعالیٰ ہے؟ یعنی جب حمزہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، تو وہ آٹومیٹکلی بقیہ جو مذاہب کے بھگوان ہیں یا ان کے جو گاڈز ہیں، اولمپس ہے، اپولو ہے، بہت سارے گاڈز ہیں، ان سب کو وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. یعنی میرے اور حمزہ کے درمیان صرف اور صرف ایک گاڈ کا فاصلہ ہے. وہ اگر دنیا میں 4000 مذاہب ہیں تو حمزہ 3999 مذاہب کو رد کر کے کہتا ہے کہ اسلام کا اللہ جو ہے کائنات کا خالق ہے. اور میں 3999 کی جگہ 4000 کو رد کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اسلام کے اللہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اچھا سر، آپ نے ماشاءاللہ 3-4 سوال پوچھ لیے، تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. جی جی جی. سر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو خدا کی جو یہ بنائی ہوئی کائنات ہے، بیسیکلی یہ میں ذاتی طور پہ جو سمجھتا ہوں، قرآن سے پڑھ کر جو میں نے سیکھا ہے، جو علم خدا کی ذات سے مجھے ملا ہے اس کتاب کی مدد سے، یہ ایک مصنوعی زندگی ہے. مصنوعی زندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو کریٹ کیا گیا ہے اور وہ ایک دن ختم بھی ہوگی، اور اس دنیا کے اندر موجود جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی، ان کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ضرور ہے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوگی. تو جو خدا، آپ ٹائم اسپیس کی بات کرتے ہیں نا، ٹائم اور اسپیس کے معاملے میں جو میں اپنا ذاتی طور پہ ایک تجزیہ رکھتا ہوں، جو میں نے قرآن سے سیکھا ہے، کہ خدا نے ایک اوریجنل ٹائم اور اسپیس کے اندر بیٹھ کر ایک مصنوعی ٹائم اور اسپیس کریٹ کیا. اور یہ آپ اس بات سے، میری بات سنیں، پہلے میری بات، آپ اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر ایک بہترین سا کاؤنٹر کوشچن نکالیں تاکہ ہمیں اور سیکھنے کو ملے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے قرآن سے سیکھا ہے، جو مجھے علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی مدد سے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹائم اور اسپیس کو، جو آپ کا جو سب سے بنیادی کوشچن ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، اور جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی کاؤنٹر کوشچن آئے تو اس سے بھی ہمیں بہت فائدہ ہوگا، کہ جہاں پر خدا موجود ہے، جس جگہ پر خدا موجود ہے، وہاں پر اندھیرے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور وہاں پر جو ہے نا دن بھی کوئی مقرر نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے یا 1000 سال کا ہوتا ہے یا 50,000 سال کا ہوتا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ وہاں پر رات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں دن ہی نہیں ہے. تو وہاں پر ایک مکمل خدا کی نورانی روشنی ہے، اور خدا کا ایک سرور ہے، پورا سسٹم ہے، اور خدا کی ذات ہے. اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور وہاں پر ایک اوریجنل ٹائم اور اسپیس کے اندر بیٹھ کر خدا نے ایک مصنوعی فیک ٹائم اور اسپیس کریٹ کیا، اور اس کو مختلف جہانوں کے اندر کنورٹ کیا. یعنی کہ جو سب سے اوپر ایک جہان ہے، اس کے نیچے ایک جہان ہے، اسی طرح ٹوٹل 7 جہان ہے. ایک منٹ مجھے بولنے دیجیے گا سر، ایک منٹ. تو جو ہمارا جو سسٹم ہے وہ سب سے نیچے والے ہے، جہاں پر انسان بستے ہیں اور جہاں پر ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اس کی جو میعاد ہے وہ ٹوٹل 24 گھنٹے ہے. تو اسی طرح قرآن میں ذکر ہے کہ اوپر والے جہان میں
یقیناً 1000 سال کے جتنا بھی دن ہے، اور جو جنت اور دوزخ کا جو سسٹم ہے یقیناً وہ اوپر کے تمام جہانوں میں موجود ہوگا. لیکن یہ جو آپ کا ٹائم اور اسپیس ہے، اس کا جو میں نے نکالا ہے وہ ایک بڑا بہترین، جو اپنی عقل سے نکال سکا وہ یہ نکالا ہے. اوکے حمزہ بھائی ڈاکٹر شہزاد نے آج فزکس اور مذہب دونوں کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ڈاکٹر شہزاد کی اس ڈسکوری کو، جو کہ انہوں نے قرآن مجید سے برآمد کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اوریجنل ٹائم اور اسپیس میں بیٹھ کر اس یونیورس کا ایک آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس کریٹ کیا. کیونکہ اس سے پہلے جو مسلمان علماء تھے وہ یہ کہتے تھے کہ خدا کو ٹائم اور سپیس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے ماورا ہے. اور جیسے کہ اور فزکس کی دنیا کو بھی ڈاکٹر شہزاد کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے بگ بینگ سے پہلے کا پرابلم سالو کر دیا ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے قرآن مجید کی مدد سے کیا. ابھی میں ان سے پوچھوں گا کہ انہیں کس آیت سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اوریجنل ٹائم اور سپیس میں بیٹھ کر اس آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس کو بنایا. حمزہ، آپ کی جتنی ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ ہے آنیسٹلی بتائیے گا، غلط بیانی مت کیجیے گا. یو آر این آنیسٹ پرسن، یو لک لائک. کیا آپ ڈاکٹر شہزاد کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ڈاکٹر حمزہ، بی آنیسٹ. یہ مطلب اوبیسلی یہ میں نے فرسٹ ٹائم ایسی بات سنی ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے جن کو آپ مانتے ہیں بگ بینگ والے، تو یہ بھی ایک تھیوری ہے، ہم اس کو تھیوری مان لیتے ہیں، اس پہ آگے شاید ریسرچ ہو جائے ان کی بات پہ. نے ایک سٹیپ لے لی ہے نا نے ایک نئی بات تھی، لیکن ایک انٹرسٹنگ بات تھی. مطلب یہ کہ مجھے سننے میں مزہ آیا. یعنی پچھلے 1400 سالوں میں ڈاکٹر شہزاد کے علاوہ امام غزالی، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، کوئی جاوید احمد غامدی صاحب، مولانا مودودی صاحب، کوئی عالم دین وہ بات قرآن سے برآمد ہی نہیں کر پایا جو کراچی میں بیٹھ کر اس معصوم شخص ڈاکٹر شہزاد نے کتھک والا پان چباتے ہوئے برآمد کر لی. سر آپ جو رگڑا دیتے نا سر، بڑا زبردست دیتے. لیکن ابھی میں واپس حمزہ مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن عمر و یار کی نا وہ ایک زنبیل ہے. جب عمر و یار کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی نا، میں بچپن میں ناول پڑھا کرتا تھا، وہ زنبیل میں ہاتھ ڈالتا تھا، نکل آتی تھی. قرآن بھی ایک زنبیل ہے، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ کو جو چاہیے ہوتا ہے نکل آتا ہے. اوریجنل ٹائم اور سپیس نکل آتا ہے، آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس نکل آتا ہے، تھیوری آف ایوولوشن کے حق میں دلائل نکل آتے ہیں، تھیوری آف ایوولوشن کی مخالفت میں دلائل نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے حمزہ آپ بتائیے کہ ڈاکٹر شہزاد اپنے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا قرآن مجید سے وہ چیز برآمد کر رہے ہیں جو قرآن میں ہے ہی نہیں؟ حمزہ اچھا، اس میں بتاؤں، میں نے کیونکہ خود بھی تقریباً 3 سے 4 دفعہ میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے. میں نے 10 دفعہ پڑھا ہے سر میری. جی تو یہ میں ان سے جاننا چاہوں گا بعد میں، شاید میٹنگ کے بعد، کہ اگر میں ابھی پوچھتا ہوں ان سے، میں ابھی پوچھوں گا ان سے، میں صرف آپ کی رائے لے رہا ہوں. نہیں، میں نے پرسنلی شاید جب میں نے پڑھا، میں نے اس طرح سے پڑھا نہیں تھا کہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا یا جو بھی ہے. میں نے بڑا نیوٹرل پڑھا ہے، تو میں نے اس چیز کو اتنا نوٹس نہیں کیا کہ یار ٹائم اینڈ اسپیس یہ وہ. میں نے نارملی ایک جسٹ اس کو دیکھنے کے لیے کہ ایٹ لیسٹ میں ایک مولوی کا جو حسار ہوتا ہے اس سے باہر آ کے پڑھوں خود اپنی پرسنلی کہ میں کیا فیل کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک سب سے پہلے میں آپ سے جب سوال کروں گا تو وہ کروں گا، لیکن پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بولنے کے لیے ایک ریزنیبل پلازیبل ٹائم دوں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کی بات پوری ہوگی نا تو جب میں آپ کو روکنے کی کوشش کروں تو پلیز آپ ایک گھوڑے ہیں جس کو روکنے کے لیے نا بڑا زور لگانا پڑتا ہے سر، تو پلیز رک جایا کریں. حمزہ بھی بات کرے گا، میں بھی بات کروں گا، تاکہ ہم تینوں اس گفتگو کو انجوائے کر سکیں. اور حمزہ والی بات کہ میں آپ سے میچ نہیں کر رہا ہوں، لڑائی نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ کو ہرانا مقصد نہیں ہے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، ہو سکتا ہے میں آپ کی وساطت سے اس گمراہی کی دلدل سے باہر نکل آؤں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، حمزہ نے بتایا کہ اس کائنات کو خود بخود نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے لا محالہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. اور میرا ہمیشہ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر اس کائنات کو بنانے والا ہے تو وہ ٹائم اور سپیس کے ماورا کہاں ہے؟ ڈاکٹر صاحب پلیز میری بات کا ریلیونٹ جواب دیجیے گا. میں آپ سے بہت ڈائریکٹ کوسچن کروں گا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سے آپ کو لگا کہ خدا ایک اوریجنل ٹائم اور سپیس کے اندر مقید ہے اور اس نے کن کہہ کر ایک آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس کریٹ کیا ہے؟ کس آیت سے آپ کو یہ آپ نے منطبق کیا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اویس بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی کتاب ہے نا، یہ دنیا بنانے کا فارمولہ بتانے کی کتاب نہیں ہے.
یہ صرف اور صرف نصیحت، ہدایت اور سیدھا راستہ بتانے کی کتاب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس اسپیس کے اندر انسان کی عقل بنائی ہے، اس کی عقل میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کے اس علم کو جان سکے جس علم کی مدد سے اس نے دنیا بنائی ہے. لہٰذا یہ جو قرآن کی کتاب ہے نا، آپ اگر اس میں مجھ سے آیت پوچھیں تو میں تو آپ کو تب بتاؤں جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر دنیا بنانے کا باقاعدہ فارمولہ بیان کیا ہو. مگر آپ نے اپنی عقل کی مدد سے اسلام کو ریجیکٹ کر کے ایک بنیادی کوشچن کھڑا کیا، اور اس بنیادی کوشچن کا جو سب سے اہم جز ہے وہ ہے ٹائم اینڈ اسپیس. تو یہ جو سوال آج میں سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ کو اس حوالے سے، یہ صرف آپ کی مرہون منت ہی ہے کہ آپ کے اتنے مشکل سوال کو میں نے قرآن سے سیکھنے کی کوشش کی اور اس کی گہرائی میں جا کر ایک ایسا جواب آپ کو دیا. آپ یقیناً اس سے اختلاف کریں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر بھی کاؤنٹر کوشچن کریں. دیکھیں یہ بڑی سمپل. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، میں آپ بہت کم الفاظ یوز کروں گا تاکہ آپ دوبارہ بولیں، پھر میں حمزہ کے پاس جاؤں گا. حمزہ آپ اپنا مائک آن کر لیں، کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ قرآن میں دنیا بنانے کا فارمولا نہیں ہے، اور جو انسان کی عقل ہے اس میں خدا کی خدائی نہیں سما سکتی، ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ قرآن سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ خدا نے اوریجنل ٹائم اور سپیس میں بیٹھ کر اس کائنات کا آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس بنایا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے بگ بینگ تھیوری کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے، کیونکہ بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس کے ٹائم اور سپیس سے پہلے کچھ. سر میری بات سنیں، میں آپ سے دوبارہ یہ سوال کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں تیسری دفعہ نہیں پوچھوں گا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس کو پڑھ کے آپ نے یہ حساب لگایا، قیافہ لگایا، اندازہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ ایک اوریجنل ٹائم اور سپیس میں مقید ہے، اور اس نے اس اوریجنل ٹائم اور سپیس میں مقید ہوتے ہوئے ایک آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس بنایا ہے جسے ہم اس کائنات کے نام سے جانتے ہیں. وہ کون سی آیت ہے؟ سر دیکھیں، اگر وہ آیت موجود ہوتی قرآن کے اندر تو آپ کبھی زندگی میں یہ سوال ہی نہ اٹھاتے کہ ٹائم اور اسپیس سے باہر خدا کہاں موجود تھا جس نے یہ دنیا بنائی. اگر یہ آیت موجود ہوتی تو پھر تو اویس اقبال کبھی بھی اس کوشچن کو بنیاد نہ بناتا. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار واضح کیا ہے کہ اس نے ہر چیز کی جوڑے بنائے ہیں، یعنی کہ میل اینڈ فیمیل. یہ جو آپ کی بگ بینگ کی تھیوری ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، ریجیکٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ جس انرجی کے تھرو یہ سسٹم شروع ہوا ایک ڈاٹ کے ذریعے، پھر ایک میل فیمیل کے پروسیس کے ذریعے یہ سسٹم آگے بڑھتا گیا. اب آپ کو سن کر حیرانی اس لیے ہوگی کہ آپ کی ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ صرف میل اور فیمیل کا سسٹم انسانوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز کے اندر یہ پروسیس ہے جس کے تھرو یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، چیز آگے بڑھتی ہے. لیکن ہم کو شعور نہیں ہے. آپ کے اللہ نے بیسیکلی اس یونیورس کا جوڑا بنا، یہ جو آرٹیفیشل یونیورس ہے اس کا جوڑا اوریجنل یونیورس ہے جس میں وہ خود رہتا ہے. دیکھیں جہاں پر وہ خود موجود ہے وہ اوریجنل ٹائم اینڈ اسپیس ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہوگا، جہاں پر کبھی رات نہیں ہوتی، جہاں پر اس کا اپنا سرور ہے، اپنا سسٹم ہے اور اس کی نورانی روشنی ہے. اب وہاں پر اس نے بیٹھ کر ایک بہترین قسم کا مصنوعی جو کہ ختم ہو جاتا ہے ٹائم اور اسپیس کریٹ کیا. یہ آپ کو قرآن کی کس آیت سے یہ پتا چلا ہے؟ سر اگر یہ قرآن میں آیت ہوتی تو آپ کبھی بھی یہ سوال نہ اٹھاتے. بات یہ ہے کہ آپ نے اگر سوال اٹھایا، آپ کے اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ آپ اس دیکھیں، اگر آپ اس کو نہیں مانے وہ آپ کا حق ہے، رائٹ ہے، لیکن مجھے کم سے کم جو میں نے قرآن سے سیکھا ہے، جو قرآن کی گہرائی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو قرآن کے اندر لکھی ہوئی نہیں ملتی، لیکن لوگ اندازے لگاتے ہیں. مگر آپ نے ٹائم اور اسپیس کا جو سوال کریٹ کیا ہے، اگر یہ آیت موجود ہوتی قرآن کے اندر تو آپ کبھی بھی یہ سوال کریٹ نہ کرتے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا اوریجنل ٹائم اور اسپیس میں بیٹھ کر آرٹیفیشل ٹائم اور اسپیس بنایا؟ یہ آپ کو جبریل نے بتایا؟ اگر کیسے پتا سر یہ میں نے خدا سے لڑائی کی ہے کہ یا اللہ پاک، یہ اویس اقبال ہمارے ایک بھائی ہیں بڑے جو ہمارے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے، انہوں نے ایک ایسا مشکل سوال کریٹ کیا ہے کہ آپ میری مدد کریں. تو پھر انہوں نے کہا نہیں میں بھی نہیں کروں گا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے؟
سر یہ ایک جیسے آپ اپنی عقل کی مدد سے مختلف سوالات کھڑے کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان کے لیے قرآن کی مدد سے اپنی عقل کے ذریعے مختلف سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک الہامی سسٹم بنایا ہے. قرآن میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک اوریجنل ٹائم اور سپیس میں بیٹھ کر اس کائنات کا آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس بناتا ہے. یہ آپ نے اپنی عقل سے آپ نے اندازہ لگایا ہے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہامی طور پر ہمیں عقل کے اندر ایک جواب کے طور پر دیا گیا ہے تاکہ ہم اویس اقبال کے ایک مشکل سوال کا جواب دے سکیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے الہامی طور پر. جس طرح سے عقل، آپ کی عقل نے مختلف کوشچن کریٹ کیے ہیں، اسی طرح سے ہماری عقل کی مدد سے اس کے جوابات بھی کریٹ کیے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ. حمزہ، مجھے جہاں تک پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد مسلمانوں میں الہام کا سلسلہ جو ہے وہ موقوف ہو چکا ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم ولی دین، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام، اپنا دین جو تھا حضور پر مکمل کر دیا، اور حضور پر حضرت جبریل کے ذریعے الہام ہوا کرتا تھا. حمزہ مقبول بھائی، ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ٹوکا نہیں نا، لیٹ می ٹاک سر. حمزہ مقبول بھائی، ڈاکٹر شہزاد یہ کہتے ہیں کہ انہیں 1400 سال کے بعد الہام ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوریجنل ٹائم اور سپیس میں بیٹھ کر اس یونیورس کا آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس بنایا ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں نہیں موجود، یہ بھی کہا ہے ڈاکٹر شہزاد نے. حمزہ، ڈو یو تھنک کہ ڈاکٹر شہزاد اسلام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یا یہ اسلام کو مزید فرقہ واریت کا شکار کر رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ پھر پوچھنے آ جائیں گے نا کہ آپ کو الہام جو ہے جبریل کے ذریعے ہوا ہے یا مرزا غلام احمد والے ٹیچی کے ذریعے ہوا ہے. مطلب ڈو یو ایگری حمزہ؟ اچھا، اس میں میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ الہام بھی جو ہے نا بند ہو چکا ہے، یہ آئی ڈونٹ تھنک اس بات میں کوئی صداقت ہے. ایک وہی الگ بات ہے، وہی کا ڈائریکٹلی کسی فرشتے کا آنا یا خدا کا بات کرنا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک الہام ہونا اگر جہاں پہ مطلب آج کل ہوتا بھی ہے، کوئی بھی انسان ہے کہ اگر وہ اس کا ایک کنیکشن ہے اور وہ بات کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، تو اس کے مائنڈ میں تھاٹس تو آ جاتی ہیں. اکثر لوگ ایسے کرتے بھی ہیں. تو الہام ہونا آپ کہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ جی بین ہو چکے ہیں؟ حمزہ بھائی، الہام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ بندے کو میسج ہوتا ہے، اور اگر ڈاکٹر شہزاد جیسے عام مسلمان کو ڈائریکٹلی الہام ہو سکتا ہے تو پھر آپ نبوت کے سارے ادارے کو بائی پاس کر رہے ہیں. دنیا کا ہر انسان یہ کہے گا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں ظہر کی نماز چھوڑ دوں، مجھے الہام ہوا ہے کہ میں 27واں روزہ چھوڑ دوں، مجھے الہام ہوا ہے کہ میں زکوٰۃ چھوڑ دوں، اور آپ اس سبجیکٹو ایکسپیرینس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد مسلمانوں میں 72 فرقے نہیں ہوں گے، مسلمانوں میں 972 فرقے ہوں گے، بلکہ جتنے مسلمان ہوں گے اتنے فرقے ہوں گے. جیسے جتنی لڑکیاں ہوتی ہیں اتنی ان کی قسمیں ہوتی ہیں، اور دنیا میں دو ہی طرح کے لڑکے ہوتے ہیں. پہلی طرح کے لڑکے ہر طرح کی لڑکی پہ مرتے ہیں، اور دوسری طرح کے لڑکوں پہ ہر طرح کی لڑکی مرتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے ڈاکٹر یونس بٹ کی. لیکن الہام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ پیغام ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ڈاکٹر شہزاد کو اگر الہام ہو سکتا ہے تو پھر حمزہ مقبول کو بھی الہام ہو سکتا ہے. پھر شہباز شریف بھی کہے گا مجھے الہام ہوا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں یہ سلوک کروں. دنیا کا ہر مسلمان اس الہام کی چابک سے اگلے بندے کے عقیدے کو وہ ذکر پہنچائے گا کہ آپ کا جو ریلیجن بچا کھچا ہے وہ بھی نہیں بچے گا. حمزہ جی، آپ کی یہ بات میں وزن تو ہے. خیر، ان کی بات میں غور کروں گا، یہ کیا بات کر رہے ہیں اس پہ. مطلب مجھے بات انٹرسٹنگ لگی ہے، بات سچ ہو نہ ہو جو بھی ہے، لیکن انٹرسٹنگ ایک نیا ایک چیز کھلی ہے میرے لیے. تو اس پہ دیکھیں گے، اس پہ پڑھیں گے یہ کیا کہتے ہیں. میرا آپ سے دو تین کوشچنز ہیں اسی چیز کے بارے میں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ نالج نہیں ہے، تو میں اتنا ہی بولتا ہوں جتنا مجھے کنفرم ہے کسی بات کے بارے میں. جیسے آپ ٹائم اینڈ سپیس کی بات کر رہے ہیں کہ جی بگ بینگ تھیوری ہوئی، اس کے بعد ٹائم اینڈ سپیس کریٹ ہوئی، آپ اس طرح سے بات کر رہے ہیں نا بگ بینگ کے نتیجے میں. تو یہ ہے کہ اگر ٹائم اینڈ سپیس سے پہلے، مطلب بگ بینگ میں جس طرح سے آپ چیزیں بتاتے ہیں کہ اس کو ہونے کے لیے بھی تو ٹائم اینڈ سپیس کی ضرورت ہوگی نا. ٹائم اینڈ سپیس سے پہلے کیسے یہ چیز ہو سکتی ہے؟ اگر ٹائم اینڈ سپیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو جو چیزیں آپ بتاتے ہیں کہ بگ بینگ ہوئی اور یہ پروسیس ہے، تو وہ کیسے ہو گیا؟ حمزہ بھائی، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے فلم میکنگ کی تعلیم حاصل کی ہے اور آپ ایک میڈیا کمپنی چلاتے ہیں. حمزہ بھائی، آنیسٹلی ایک بات بتائیے گا کہ آپ نے کبھی آدھا پونا گھنٹہ نکال کر بگ بینگ تھیوری کے پرنٹ آؤٹس نکال کر آپ نے بگ بینگ تھیوری کو، اس کی فزکس کو پڑھا ہے؟
हल्का फुल्का पढ़ा है, लेकिन उस तरह से स्पेशली बैठ के घंटा निकाल के या कुछ चीजें वो तो नहीं है, लेकिन है कि हल्का फुल्का जो है ना मुझे आइडिया है हमजा इस भाई, चीज का। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट रिप्लाई। और हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, जैसे कि आज हमने डॉक्टर शहजाद से एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट सीखा है, और हम आइंदा आने वाले तो डॉक्टर साहब ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं मजीद भी बात करूंगा। हमजा भाई, आपको पता है कि इस कायनात के अंदर जितनी गैलेक्सीज हैं उनके दरमियान टाइम और स्पेस का फैब्रिक एक्सपैंड कर रहा है। वो 70,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और साइंसदानों ने जब इस रफ्तार को रिवर्स किया तो उन्हें पता चला कि 13 अरब 80 करोड़ साल पहले इस कायनात का तमाम तर मादा एक कॉस्मिक सिंगुलैरिटी के ऊपर मुर्तकिज होता है, जिसके फैलाव के नतीजे में ये टाइम और स्पेस वजूद में आए हैं। तो कॉस्मिक सिंगुलैरिटी किसी टाइम और स्पेस के बियॉन्ड नहीं थी, ये बात समझने की जरूरत है। कॉस्मिक सिंगुलैरिटी के फैलाव में ही कायनात है, समझ रहे हैं मेरी बात? और कॉस्मिक सिंगुलैरिटी से पहले क्या था, इसका साइंस को इल्म नहीं है हमजा भाई, क्योंकि उससे देखिए पहले टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करते थे। मेरा यहाँ पे देख के मैं काफी हैरान भी होता हूँ कि जब आप मजहब की बात करते हैं तो आप बहुत ज्यादा प्रूफ मांगते हैं। अगर कोई बात बंदा कर देता है कि यार इसको हम्म, प्रूफ करो, ये लिखा हुआ कहाँ पे है हम्म, कि जी ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब आप साइंस की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम्म, तो आप ऐसे आंखें बंद करके 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये हम्म, मतलब अब उस इतनी आसानी से आप कह देते हैं कि जी ये गैलेक्सी के ठीक है। ये चीजें आप साइंस की भी अगर हिस्ट्री उठा के देखें, मैंने खुद भी पढ़ी है आईडिया पे, तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, स्टार्टिंग हम्म, में काफी इवन बायोलॉजी में भी एस्ट्रोलॉजी में भी चीजें थी। स्टार्टिंग में किसी ने कुछ और बोला, उसके बाद दो तीन बंदे और आए तो चीजें चेंज भी हुई। कभी काफी थ्योरीज ऐसी भी है, काफी है कि जो टाइम के साथ साथ उनके उनके अंदर चेंजेस भी आई और हम्म। उन्होंने भी सीखा अपने एक्सपीरियंस से। हमजा भाई, लेकिन आपकी आप आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। साइंस जो है ना, मैन मेड है, ठीक है। साइंस जो है उसमें अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। साइंसदानों ने 13 अरब 80 करोड़ साल का जो अदद है वो किस तरह हासिल किया है, उसकी मैथ्स आप पढ़ सकते हैं। आप कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड देख सकते हैं, आप अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स देख सकते हैं, आप गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट देख सकते हैं। उसको बकायदा मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के जरिए डराइव किया गया है। ऐसे नहीं है कि बैठकर किसी ने कह दिया हो और आप बकिया साइंसदानों ने मान लिया हो। पहली बात, साइंस और मजहब में फर्क ये है कि मजहब ये कहता है कि हमारे पास खालिक कायनात की जानिब से वही आती है। 4 किताबें आई हैं, और डॉक्टर शहजाद को तो इल्हाम भी हो गया है ना। तो आपका तो जब जब मजहब का और साइंस का तो मुकाबला ही नहीं है। साइंस तो मैन मेड है, वो तो अपने इड्स का अपने इड्स को तस्लीम करती है। लेकिन मजहब ये कहता है कि हमारे पास खालिक कायनात की गाइडेंस है, जो कि हमारे नजदीक वो बात गलत है। जब खालिक कायनात आपको नहीं बता सकता कि उसने इस कायनात को कैसे बनाया, तो इसका मतलब यह है कि आपका रिलीजन भी मैन मेड है हमजा भाई। नहीं देखिए, बात ये है कि हर चीज मतलब मुझे फॉर एग्जांपल अभी तो चलो ये कॉन्सेप्ट आ गए एथिज्म का और ये सारी चीजें, मतलब नॉर्मली अगर मैं अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं अपने, तो मुझे शायद बहुत ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि कायनात कैसे बनी है। फर्ज करें, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो देखें, खुदा की तरफ से जो चीजें आती हैं, इंसान को जिस चीज की जरूरत जिस हद तक होती है, हमें जो बेसिक चीजें बताई गई हैं, ठीक है, हम्म, काफी चीजें ऐसी हैं जो अभी हमारी समझ में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक बच्चा है जो माँ के पेट में अभी है, ठीक है, वो माँ के पेट में है, उसको आप कैसे बता सकते हैं, कैसे उसको यकीन दिला सकते हैं कि इसके बाद भी कोई लाइफ है? हम्म, ठीक है, मतलब उसको आप जितना मर्जी समझा लेंगे कि यार इसके बाद ये तो भी कुछ भी नहीं है, मेन लाइफ इसके निकलने के बाद में है, तो वो आपकी बात को नहीं मानेगा, वो लॉजिक मांगेगा, लॉजिक बताओ मुझे। तो हम्म। काफी चीजें ऐसी हैं कि हम एक स्टेज के बाद, माँ के पेट में बच्चा जो है वो ये सोचने के काबिल होता है कि माँ के पेट के बाहर कोई जिंदगी है कि नहीं। नहीं मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो सोचने के काबिल ये हो भी, एग्जाम्पल गलत है ना सर, ये एग्जाम्पल गलत है। आपके पैगम प्यारे नबी, जिनको आप अल्लाह ताला का नबी मानते हैं, वो माँ के पेट से निकलकर बुर्राक पर बैठकर अल्लाह ताला से मुलाकात करके आए हुए हैं। वो आबे जमजम से दिल धुलवा के आए हुए हैं। उनके दरमियान वो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे हुए हैं। वो माँ के पेट से बहुत ऊपर तक जा चुके हैं। तो आपके नबी को भी आपके अल्लाह ने नहीं बताया कि मेरे प्यारे नबी, मैंने इस कायनात को ऐसे बनाया और इस मकसद से बनाया। और आपकी नबूवत जो है, आप उन अवैस जैसे कुफार को जाकर बताइए कि इस मकसद के लिए हमने इंसानों को बनाया। तो आपके अल्लाह ताला की जब आपके नबी से मुलाकात हुई थी, अगर हुई थी, तो वो माँ के पेट से बाहर ही गए थे ना, वो कायनात की हदूद से बाहर गए थे। तो उनको भी आपके अल्लाह ने नहीं बताया हमजा भाई।
خیر میں اس کو اسکپ کرنا چاہوں گا اس کوشچن کیونکہ میرے ڈاکٹر پاس صاحب ویری آنےسٹ. اچھا اویس بھائی مجھے ایک منٹ دیجیے گا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے سر کہ میں بالکل بولتا نہیں ہوں, مجھے آپ سے محبت ہے یقیناً, کیونکہ میں جو کچھ سیکھ رہا ہوں وہ صرف آپ کی وجہ سے سیکھ رہا ہوں. مجھے صحیح آپ ہے کی یہ آنکھوں تو میں محبت نہیں ہوس نظر آتی ہے. نہیں سر, یہ بالکل علل اعلان بولتا ہوں میں کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کی مرہون منت ہے اور خدا کی مہربانی ہے پیچھے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں وہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو خدا ڈائریکٹ حکم دے کر نیچے بھیجتا ہے اور وہ آپ کے کانوں میں باقاعدہ آواز آتی ہے. الہام بالکل ڈفرنٹ چیز ہے جو کہ آپ کی عقل کے اندر فرشتے کے ذریعے ایک بات ڈالی جاتی ہے. دیکھیں جب برائی جو ہے نا, برائی وہ بھی دماغ میں آتی ہے دل کے ذریعے مگر شیطان کی طرف سے. جو اچھائی ہے وہ بھی دماغ میں آتی ہے مگر فرشتے کی طرف سے. تو جو الہام ہے وہ بہت الگ چیز ہے. جو وہی ہے وہ تو ڈائریکٹ خدا کا حکم ہے جس کی باقاعدہ اس کا سسٹم طریقہ بھی بالکل ڈفرینٹ ہے اور اس کی باقاعدہ آواز آتی ہے کان میں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کو الہام ہوا ہے فرشتے کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اوریجنل ٹائم اور سپیس میں بیٹھ کر اس آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس کو بنایا, اس فرشتے کا نام بتا دیں اگر بتا سکتے ہیں. کیا یہ جبریل علیہ السلام تھے؟ ابھی اس فرشتے کا نام جو ہے نا وہ آپ یہی سمجھ لیں, اپنے آپ خود ہی بنا لیں سر. آپ نے جتنی اپنی عقل سے ماشاءاللہ سوالات بنائے ہیں آپ خود ہی بنا لیں, میں مان لوں گا. آپ کو یہ پتا ہے کہ فرشتہ آپ کے پاس آیا, اس فرشتے نے آپ کو یہ بتایا. فرشتہ ہر وقت میرے ساتھ ہے سر, فرشتہ ہر وقت اللہ کی طرف سے میرے ساتھ رہتا ہے اور شیطان بھی رہتا ہے. مگر یہ ہے کہ یہ ایک سسٹمیٹک ہے, یہ بہت گہرائی کی باتیں ہیں, یہ آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس الہام کے اندر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اوریجنل ٹائم اور سپیس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس کیسے بنائی ڈاکٹر صاحب؟ سر وہ تو اب دیکھیں نا, یہ تو کیلکولیٹڈ اسکرپٹنگ, کوڈنگ, انرجی, عمل, علم, یہ ساری چیزیں اگر ہم بتا دیں آپ کو تو پھر میں خدا نہ بن جاؤں, اللہ معاف کرے, توبہ استغفار. نہیں لیکن بات یہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے یہ بتا دیا 1400 سالوں میں پہلی مرتبہ کہ ڈاکٹر شہزاد کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اسے ایک فرشتے نے الہام کے ذریعے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اوریجنل ٹائم اور سپیس میں بیٹھ کر اس کائنات کی آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس کو بنایا. تو اس الہام میں یاد کریں سر, کہیں نیچے صفحے پہ لکھا ہوگا کہ کیسے بنایا سر. بس سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے ایتھزم نے یعنی کہ ایک نان مسلم لوگوں نے اپنی عقل کی مدد سے اسلام کے اوپر طرح طرح کے کوشچنز بنائے ہیں, یقیناً وہ آپ کو کہیں سے الہام ہی ہوا ہوگا, آپ کی عقل کے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم مدد مانگتے ہیں خدا سے تو خدا ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں اس سوالوں کے جواب دیتا ہے. کمپلیٹ مدد کیوں کی سر؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ اوریجنل ٹائم اور سپیس میں بیٹھ کر انہوں نے اس آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس کو کب اور کیسے بنایا؟ سر وہ ویسے ہی بنایا جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ پہلے 7 جہان بنے, سب سے نیچے والے جہان میں ہم ہیں. اب وہ سنگولیرٹی سر کیسے بنے؟ سر جیسے یہاں سے بیٹھ کر آپ ڈرون کنٹرول کر لیتے ہیں امریکہ کے اندر. سر ڈرون کے اندر باقاعدہ ریڈیو کمیونیکیشن ہوتی ہے, میں وہی آپ کو بول رہا ہوں, انرجی کے اندر ہوتے ہیں, ان کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. آپ کے اللہ تعالیٰ نے اوریجنل ٹائم اور سپیس میں بیٹھ کر اس کائنات کے آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس کو کیسے بنایا؟ کیا آپ کے الہام میں کہیں نیچے کہیں لکھا ہوا ہے یہ؟ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں نا, یہ سب خدا اپنے علم کے اندر سے تھوڑی بہت علم جو ہے نا دنیا کے اندر اتار رہا ہے, اور اسی کی مدد سے لوگ جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اتنے ہائی فائی چیزیں بنا رہے ہیں. تو میں نے آپ کو ایک مثال کے طور پہ سمجھایا کہ جیسے امریکہ اپنے وہاں پہ بیٹھ کر پاکستان کو کنٹرول کر سکتا ہے سیارے کے ذریعے, تو اللہ تعالیٰ سوچیں آپ کیا کر سکتا ہوگا. ہم اس بحث میں تو پڑھ ہی نہیں سکتے نا کہ اللہ کے پاس علم کس لیول کا ہے. ڈاکٹر صاحب امریکہ کے سائنسدان یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کس سائنٹیفک میکانزم کے تھرو, میتھڈ کے تھرو سیاروں سیٹلائٹس کو کنٹرول کرتے ہیں, انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ پورا چاہے ٹاپ سیکرٹ بھی ہو لیکن اس کی ایک ریشنل ایکسپلینیشن ہے. آپ کا جو خالق کائنات ہے جو اوریجنل ٹائم اور سپیس میں بیٹھ کر, یہ آپ کو الہام کے ذریعے پتا چلا ہے, فرشتے کے ذریعے پتا چلا ہے, اس نے اس آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس کو بنایا ہے. کیسے بنایا ہے یہ اس الہام میں کہیں نہیں ہے.
نہیں دیکھیں اویس بھائی، سب سے بڑا ثبوت تو موت کا ہے نا. ایک مصنوعی زندگی ہے کہ موت ہے. ہر چیز اس دنیا کے اندر جو موجود ہے وہ ختم ہو جائے گی ایک دن. یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ ایک مصنوعی فیک ٹائم اینڈ اسپیس ہے جو کہ ایک دن ختم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جس لیول کا کوالٹی کا علم خدا کے پاس موجود ہے، جو کوڈنگز اور جو انرجی اس کے پاس موجود ہے، وہ تو دنیا میں کسی انسان کے پاس ہو نہیں سکتی نا سر. ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کوڈنگ کس سے سیکھی ہے، C++، جاوا کس سے سیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب آج میں نے نا رات کے کھانے میں سیمن مچھلی کھائی ہے، اور وہ بھی ایک جاندار تھی. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنے آپ مر چکی ہے، میرے پیٹ میں ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ باتھ روم میں سے نکل جائے گی. تو وہ بھی مرنے کے بعد زندہ ہوگی، یا یہ دیکھیں جیسے کہ انسان جب آپ سونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کتنا بھی کوشش کر لیں، آپ ہوش و حواس میں کبھی بھی نہیں سو سکتے. آپ کبھی بھی نہیں بتا سکتے کہ میں 5:25 پہ سو جاؤں گا. آپ کی اچانک سے روح قبض ہو جاتی ہے اور آپ اچانک سے جو ہے نا سو جاتے ہیں، اور پھر آپ جب اپنے ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا علم ہے سر، یہ ایک ایسا علم ہے جو کہ انسانوں کی عقل سے بعید ہے. آپ خدا کو آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ آپ خدا کے علم کے متعلق انسان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سا علم ہے. آپ کا خدا آپ کو الہام کے ذریعے بتا سکتا ہے کہ اس نے ایک اوریجنل ٹائم اور سپیس میں بیٹھ کر اس آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس کو بنایا. میں نے جب پوچھا کیسے بنایا تو آپ نے کہا کہ لائف آفٹر ڈیتھ ایگزسٹ کرتی ہے. میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا تمام جاندار جو ہیں مرنے کے بعد زندہ ہوں گے. میں نے جو رات کے کھانے میں سیمن مچھلی کھائی ہے جو کہ اس وقت میرے پیٹ میں ہے، مر چکی ہے، وہ بھی مرنے کے بعد زندہ ہوگی، یا یہ اعزاز اینیمل کنگڈم میں ڈاکٹر شہزاد اور دیگر ہوموسیپینس کو ہی حاصل ہے؟ بقیہ کوئی جاندار مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگا، صرف ڈاکٹر شہزاد زندہ ہوں گے. اور اس بات کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ اوریجنل ٹائم اور سپیس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ آرٹیفیشل ٹائم اور سپیس کیسے بنایا؟ آپ یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ اس مچھلی کی روح بھی آپ نے کھائی ہے؟ آپ یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ اس مچھلی کی روح بھی آپ کھا گئے؟ آپ یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ اس مچھلی کی روح ایگزسٹ کرتی ہے؟ روح تو سب سے بڑا ثبوت ہے اس چیز کا کہ ہم جو ہے وہ لائیو ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم بات کر رہے ہیں. روح جب ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو مچھلی سمندر کے اندر تیرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی روح ہے، اور وہ مچھلی اس وقت میرے پیٹ میں ہے. اب میرے پیٹ میں جو مچھلی ہے اس کی روح کدھر ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک کمپیوٹر کا ڈبہ ہے، جب تک اس کے اندر آپ ونڈوز انسٹال نہیں کریں گے وہ بیکار ہے. اب اگر آپ اس کے اندر سے ونڈوز ریموو کر دیں گے تو کوئی دیکھ سکتا ہے، میں نے مان لیا باہر نا، سے کوئی میں دیکھ نے سکتا مان ہے. لیا ونڈوز ہیں، مچھلی کے اندر جو روح تھی وہ اب کدھر گئی؟ کیونکہ مچھلی تو میرے پیٹ میں ہے. سر وہ تو وہ جو اوریجنل ٹائم اور اسپیس کے اندر بیٹھ کر خالق کائنات جس کے مٹھی کے اندر ایک پوری یونیورس آ جائے گی، یہ تو وہی جانتا ہے نا سر کہ روح کو دوبارہ وہ کیسے پیدا کرے گا. وہ تو جب کرے گا، دیکھیں نا، اگر روحیں ایک بات کہوں آپ سے، صرف ایک بات کہوں، اگر اویس بھائی، اگر روحیں اوریجنل میں آپ کو نظر آنے لگیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو 2-4 بندے، مرے ہوئے بندے زندہ کر کے دکھا دے تو آپ اگلے دن مسلمان ہو جائیں گے. لیکن وہ نہیں چاہتا کہ ہمیں دکھائے. وہ چاہتا ہے کہ میں عقل کے ذریعے جو ہے نا مسلمانوں کی آزمائش کروں، عقل کے ذریعے. انسانوں کے علاوہ جو بقیہ جاندار ہیں، مچھلی ہے، چھپکلی ہے، گھوڑا ہے، گینڈا ہے، گدھا ہے، ان کے اندر روح ہوتی ہے؟ بالکل. اور وہ بھی مرنے کے بعد زندہ ہوں گے. دیکھیے اس بارے میں ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹلی کوئی نالج تو اس طرح سے نہیں ہے، کنفرم نالج، بٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ایک جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں فار ایگزامپل، دیکھیں ہمارے جو فنگر پرنٹس ہیں، اب دنیا میں 7-8 ارب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور آج کل بھی فنگر پرنٹس کا استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں چھوٹا سا انگوٹھا 1 انچ کا تقریباً جو ہے، اس سے بھی کم ہے، اور اتنے لوگوں کا میچ نہیں ہو رہا. فرض کریں 7 ارب لوگوں کا ہر ایک کی لائن ڈفرینٹ ہے. تو اگر کوئی جو کریٹر ہے وہ اتنی ڈیٹیل میں ایک انسان کو بنا سکتا ہے، جسے قرآن میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو مجھے نہیں پتا کہ آواز ڈسٹارٹ کیوں ہو رہی ہے. میں پتہ نہیں، شاید وہ اوور لیپنگ مائک ہے. حمزہ اپنی مائک، ڈاکٹر صاحب آپ اپنا ذرا کیا مائک میوٹ کریں. حمزہ بہت سارے مسلمان علماء یہ کہتے ہیں، میری آواز واپس آ رہی ہے مجھے. حمزہ بہت سارے مسلمان علماء یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف انسانوں کے اندر روح ہوتی ہے اور بقیہ جانوروں کے اندر روح نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
اور آج آپ نے بقیہ مسلمان علماء کے اس موقف کو غلط ثابت کر دیا ہے کہ تمام جانوروں کے اندر روح ہوتی ہے اور ان کا عالم ارواح، یہ بیکٹیریا کے اندر بھی روح ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں، بیکٹیریا کے اندر تو میرا خیال نہیں ہوگی ڈیفینیٹلی. نہیں میں نے ہوگی. اس سائڈ پہ بات کی کہ کس جیسے کس سائز پر آ کر لیونگ آرگینزم، کیونکہ بیکٹیریا بھی ایک جاندار ہے نا، وائرس بھی ایک جاندار چیز ہے، ٹھیک ہے، امیبا بھی ایک جاندار چیز ہے، کلیمائڈوموناس بھی ایک جاندار چیز ہے. کس سائز پر آ کر روح جو ہے وہ آتی ہے جانداروں میں، اور بقیہ اس سے چھوٹے سائز کے جانداروں میں روح نہیں ہوتی؟ اگر سائز کی بات کریں تو آئی تھنک یہ ایک assumption لگائی جا سکتی ہے کہ جو چیزیں انسان دیکھ سکتے ہیں، جن سے بات ہم فار ایگزامپل اگر ایک حد تک ایک کہیں تو ختم ہونا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے نیکڈ آئی سے. اب جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کوئی بھی فروٹ کھا رہے ہیں، تو اگر آپ اس کو دیکھنا اسٹارٹ کریں تو اس کے اندر کتنے جو چھوٹے موٹی چیزیں ہیں تو آپ کھائیں گے نہیں، آپ کا دل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ اگر اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے ان کا ہمارے ساتھ، ہم فروٹس کھاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں. یعنی میکرو آرگینزمز کے اندر روح ہوتی ہے، مائکرو آرگینزمز کے اندر روح نہیں ہوتی ہے. میرا آئی تھنک یہ آبزرویشن ہے. اور اس بات سے تمام مسلمان علماء اتفاق کرتے ہیں یا یہ صرف آپ کا خیال ہے؟ نہیں، یہ میرا پرسنل ایک ویو ہے، کیونکہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب جنت میں ہم لوگ جائیں گے تو ہمارے جو ہمارے دوست ہیں، جو ہماری فیملی پہلے جا چکی ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں وہاں پر ہماری ان سے ملاقات ہوگی. تو اگر کسی بندے نے، کسی انسان نے، کسی کے پاس کوئی پیٹ ہے، فرض کریں بلی ہے، جو بھی ہے، اس سے اگر وہ بہت محبت کرتا ہے، فیملی کی طرح ہے، تو میرے خیال میں تو اس سے بھی دوبارہ ملاقات ہوگی. تو اور وہ سر وہ جن ملاقات لوگوں نے جرمن شیفرڈ پالا ہوا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں جاتے، اور پاکستان میں تو 7 لاکھ کتے ہیں، میں تو آپ کو یہ بات مجھے یہ بتاتا بتائیے گا کہ ہوں اگر وہ مرنے کے بعد اپنے جان جو پالتو جانور کتا ہے اس سے بھی ملیں گے جنت میں؟ جنت میں کتے بھی ہوں گے؟ بالکل ملاقات ہوگی. اچھا، میرا آپ سے، بلکہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے، مجھے اب کوشچن یاد آ گیا، میں نے آپ سے کوشچن کرنا تھا کہ بڑی ریسپیکٹفل میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اسلام میں فرض کرے، ایسے ہی ایک میں ایگزامپل دوں کہ اگر 20 سر سائٹس ہیں، آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے حمزہ بھائی، پہلے بڑی اچھی آ رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. 12 آپ نے ہینڈز فری تو نہیں لگائی بھی؟ نہیں، ابھی صحیح آ رہی ہے. پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ڈسٹارٹ ہو رہی ہے آواز. چلے دوبارہ خیر، جوائن کرتا ہوں. دوبارہ جوائن کر لیں. ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے کائنات کیوں بنائی؟ تاکہ لوگوں کی عقل کو حیران کر سکے اور غائبانہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، اٹریکٹ کرے، اور وہ اس نے یہ چیک کرنے کے لیے اپنا ایک ایکسٹریملی علم لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا. ایک ایسا علم جس پر آپ ساری زندگی بھی گفتگو کرتے رہیں تو آپ اس کی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتے، اور مختلف لوگ اندازے ہی لگا سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے پاس ایک ایسا علم ہے کہ انسانوں کے پاس نہیں ہے. اور دوسری چیز کہ غائبانہ پہچانا جائے بغیر دیکھے اس پر ایمان لانے والے جو ہے نا، وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی مخلوق ہے اس کی نظر میں. اللہ کی نظر میں جو بغیر اللہ کو دیکھے اس کی قدرتوں کی مدد سے اس پر ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے اسی کا نام جو ہے نا وہ مومن رکھا ہے، بیسیکلی مومن. تو اب یقیناً دنیا بنانے کے لیے جو وجوہات ہیں، وہ جو تھوڑی بہت میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ تو یہی ہیں، لیکن اب آپ اگر ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیران کرنے کے لیے کائنات بنائی، دیکھیے میرا کمال. نہیں، انسان کی عقل کو حیران کر دینے کے لیے ایسا علم کے ذریعے اپنا علم ایکسپوز کر دیا اس نے، ڈاکٹر صاحب اور اس نے یہ چاہا کہ میں غائبانہ پہچانا جاؤں. ڈاکٹر صاحب، کائنات پہلے بنی تھی، انسان بعد میں بنا تھا، ٹھیک ہے. جی جی، بالکل بالکل گولیاں بالکل. ہمیشہ عضو تناسل سے نیچے ہوتی ہیں. کائنات سپر سیٹ ہے اور انسان سب سیٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر کائنات ہی نہ ہوتی تو انسان ہی نہ ہوتا. تو آپ کے اللہ نے سب سیٹ کو حیران کرنے کے لیے سپر سیٹ بنایا. دیکھیں، سب سے پہلے تو فرشتے بنائے، پھر جنات کا ایک سسٹم بنا، پھر اس کے بعد مخلوقات تو اور بھی بہت ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میں لیکن نے جو آپ سب سے سے یہ پوچھا، بہترین میں نے مخلوق آپ سے بنائی. یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے اللہ نے فرشتے بنائے، جن بنائے، پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہے. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر وہ کون سا مقصد حاصل کیا جو اگر وہ نہ بناتا تو وہ مقصد حاصل نہ ہوتا.
نہیں یہ تو ایک ایسا سوال ہے نا کہ ایک بندہ فلم بنا رہا ہے تو وہ فلم کیوں بنا رہا ہے؟ اب آپ اس کو ہدایت کار کو پوچھو، اب آپ اس کے ہدایت تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا نام کمانے کے لیے بنایا ہوگا. اگر آپ کی بات سے اگر اندازہ لگایا جائے تو ایک ہدایت کار اگر فلم بناتا ہے تو کیوں بناتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عامر خان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عامر سر خان یہ بس یہ کون سا کھانا ہے آپ سن رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے. آئی ہوپ کہ حمزہ کی آواز ٹھیک آئے گی. حمزہ بھائی، جی اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہیں، انہوں نے اس کائنات کو بنا کر وہ کون سا مقصد حاصل کیا جو اگر وہ نہ بناتے تو وہ مقصد انہیں حاصل نہ ہوتا؟ واٹ از دا پرپز آف کریشن آف دس یونیورس؟ آئی تھنک اس بارے میں جو زیادہ تر رائے وہ یہی ہے کہ اپنی ایک پہچان کے لیے، مطلب کہ وہ اوبیسلی بہت پہلے سے ایگزسٹ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کائنات کو بنایا اور اس کے بعد ہم نے ان کو پہچاننا سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ مین ہم یہی پڑھتے ہیں اس بارے میں. نہیں سر، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیوں بنائے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ انسان بعد میں آئے تھے، بہت بعد میں آئے تھے. کائنات جو ہے وہ بہت پہلے کی ہے. اگر یہ کائنات کی تخلیق 24 گھنٹے پہلے ہوئی ہے تو انسان جو ہے وہ رات 11:59:58 پر وجود میں آتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا کر وہ کون سا مقصد حاصل کیا جو اگر وہ نہ بناتے تو وہ مقصد حاصل نہ ہوتا؟ میں انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کائنات انٹائر یونیورس کی بات کر رہا ہوں. اگر اس بات کا ہمیں پتا ہوتا تو ہم یہاں پہ آپ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے پیارے پیارے نبی کو قرآن مجید اتارا، جب انہوں نے ابھی ڈاکٹر صاحب کو بھی کچھ دن پہلے الہام کے ذریعے بتایا اوریجنل ٹائم اور سپیس کا، تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، تورات، زبور، انجیل، قرآن بھیجا، اس میں بھی نہیں بتایا کہ میں نے اس کائنات کو کیوں خلق کیا؟ نہیں بتایا ہے. ایک سیکنڈ حمزہ بھائی دیکھیں، میں دوبارہ پڑھوں گا اس بارے میں، کیونکہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی آپ سے بات کرنے کے لیے. حمزہ بھائی، دس از ویری آنیسٹ آف یو، میں آپ کی دل سے احترام کرتا ہوں، دوبارہ بھی بات کروں گا کہ آپ نے کہا کہ یار میں اس کے بارے میں پڑھوں گا. حمزہ بھائی، آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، وہ نبی جو تھے اس طرح انہوں نے کیا، انہوں نے غزوہ احد لڑا، غزوہ بدر لڑا، بچپن سے آپ کو اسلامیات رٹائی گئی ہے، پڑھائی گئی ہے. آپ کے اساتذہ نے، آپ کے والدین نے، آپ کی پوری اسلامک سوسائٹی میں پرورش ہوئی. اس کے بعد آپ شارجہ میں رہنے آئے، آپ یہ بھی ایک اسلامی ملک ہے لیکن تھوڑا سا کم اسلامی ہے، اتنا اسلامی نہیں ہے. تو اس پوری اسلامک سویلائزیشن نے آپ کو پرپز آف کریشن آف یونیورس ہی نہیں بتایا ابھی تک. ہو سکتا ہے اس میں میری نااہلی ہو کہ میں نے شاید اتنا غور نہیں. ڈاکٹر صاحب، what is the purpose of creation of universe؟ نہیں اویس بھائی، دیکھیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل صاف کلیئر بتایا ہے کہ میں نے دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ میں غائبانہ پہچانا جاؤں، تاکہ مجھ پر لوگ بغیر دیکھے ایمان لائیں میری قدرتوں کو دیکھ کر. میں انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں آپ تو کائنات مجھے بتائیں، کائنات میں آپ اور کس سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ میں کائنات کا پوچھ رہا ہوں، جو اتنی بڑی کائنات ہے جس میں بلینز آف گیلیکسیز اور اس میں اتنے کروڑوں اربوں پلانٹس ہیں، وہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ سر یہ شروع سے تو نہیں تھے نا، یہ تو ایک میں نے آپ کو بتایا جس سے آپ یقین ہی نہیں کرتے، جس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو ایک ڈاٹ بنایا بگ بینگ کے ذریعے جیسے آپ لوگ بولتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ بننا شروع ہوئی ہے، میل فیمیل پروسیس کے ذریعے آگے پھیلنا شروع ہوئی ہے. اب یہ کیوں پھیلتی جا رہی ہے یہ تو ایک اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ اس نے اتنی بڑی نہیں، کائنات یہ جوپیٹر کیوں بنایا اور یہ دوسرے سیارے کیوں بنائے، یہ تو یقیناً یہ تو اس نے کیوں بتایا ہی نہیں ہے، لیکن یہ بتا دیا اس نے کہ ہم نے آپ کو کیوں پیدا کیا، ہم نے اس دنیا کو جو بنایا ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے. میں آپ کی تخلیق کا مقصد نہیں پوچھ رہا ہوں. حمزہ نے کہا کہ میں پڑھ کر ریسرچ کر کے دوبارہ بتاؤں گا کہ وہ ڈھونڈے گا اس بات کو. ہی از ویری آنیسٹ پرسن. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ اس بات کا جواب قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں تخلیق کیا، وہ جواب کیا ہے؟ کائنات کو تخلیق جو ہے نا وہ اس نے جس فارمولے کے تحت کیا ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، لیکن جو انسانوں کی عقل کو حیران کرنے کے لیے اپنا علم اس نے ایکسپوز کر دیا تاکہ لوگ اپنی عقل لڑائیں اور اس کے اندر گھس جائیں کہ یہ کائنات کیوں بنائی ہے. لیکن بات صرف ایک ہے کہ وہ اکیلا بادشاہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس نے اپنی قدرتیں اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے لے آیا ہے. سارا کچھ اگر آپ اسلامیات کے پیپر میں لکھیں گے تو آپ کو بڑے اچھے نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ سے ڈاکٹر صاحب
پلیز ٹرائی ٹو یا تو آپ حمزہ مقبول کی طرح دیانتداری کا مظاہرہ کریں, آپ کہہ دیں مجھے نہیں پتا, آپ پلیز آپ بتائیے کہ اس کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا مقصد حاصل کیا جو اگر وہ نہ بناتے تو وہ مقصد حاصل نہ ہوتا. انسان تو اس میں بہت بعد میں آیا نا. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ یہ سب علم نہ کرتا اور یہ کائنات نہ بناتا تو وہ آج اکیلا ہوتا, نہ ہم ہوتے, نہ دنیا ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا, تو وہ کیا اتنا علم اپنے اندر رکھ کے کیا کرتا؟ یعنی کہ یہ ایک ایسی بات ہے, یہ ایک منٹ دیجیے گا سر, ایک منٹ دیجیے گا. یہ ایک ایسی بات ہے کہ بل گیٹس نے اتنا پڑھ کر کمپیوٹر کے اندر جو کوڈنگ بنا دی, ونڈوز بنا دی, کیوں بنائی؟ نہ بناتا تو کیا ہو جاتا؟ یہ ایک ایسی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک علم موجود ہے تو اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے, اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اور میں اس پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کائنات بنائی ہے. نہیں, میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اب مثال کے طور پہ اویس اقبال نے بھی ایک کتاب بنائی, کیوں بنائی؟ وجہ. لیکن اب یقیناً آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہوگا ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم ایکسپوز کرنے کے لیے کائنات کو بنا دیا تاکہ لوگ اس پر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے وہ علم جو ہے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ یہ اب دیکھیں نا, یہ ایک ایسا سوال ہے کہ یہ آپ کو انسان دیکھیں نا, اب آپ سوال تو دیکھیں اپنا کہ کیسا ہے, کہ اس کو انسان کیسے بتائے گا کہ خدا نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ اگر خدا نے کہیں سے علم حاصل کیا تو پھر اس کے پاس علم کہاں سے آیا؟ پھر اس کے پاس جہاں سے آیا پھر اس کے پاس کہاں سے آیا؟ اگر خدا کے پاس اتنا علم تھا تو اس نے اپنے محبوب کو یہ کیوں بتایا کہ اونٹ کا پیشاب پینے سے شفا حاصل ہوتی ہے؟ یہ آپ نے احادیث سے پڑھی ہے بات, اور آپ کو پتا ہے کہ احادیث جو ہے نا یہ جعلی اسلام ہے 2 نمبر. یہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں, اسلام نہیں ہے یہ, اسلام نہیں. اور آپ کو میں نے بولا ہے کہ اس پہ باقاعدہ پورا پروگرام کریں آپ. احادیث جو ہے یہ کبھی بھی اسلام نہیں ہو سکتے, کبھی بھی اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتی, یہ ایک جھوٹی تاریخ باتیں ہیں. یہاں پہ میں بات میری بات آگے کٹ گئی تھی. بات یہ ہے کہ آپ کا بڑے بے ریسپیکٹ سے یہ بات کرو. طریقہ واردات یہ ہے کہ آپ اگر اسلام میں 50 حدیثیں ہیں کسی چیز کے بارے میں تو آپ سب سے کمزور والی پکڑتے ہیں اور اس پہ آپ تحریر کرتے ہیں یا اس پہ بات کرتے ہیں. یا اگر کوئی 50 علماء ہے, 50 مولوی ہیں, اس میں جو سب سے جو جاہل ٹائپ کا ہوگا آپ اس کی بات سن کے تو اس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ چیز نہیں ہوتی. اب جیسے آپ کتے والی بات ہے, کتے والی بات پہ گاندھی صاحب نے آلریڈی بیان کر چکا ہے کہ اس پہ کتا رکھنا منع نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس پر بڑے اچھے سے آپ کو بہتر پتا ہوگا. اس کے علاوہ کافی چیزیں ہیں کہ ٹخنوں کے اوپر شلوار, یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں. قرآن مجید کے بعد عالم اسلام کی دوسری صحیح ترین کتاب جو ہے صحیح بخاری سمجھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. امام ابو اسماعیل بخاری نے 6 لاکھ احادیث جمع کی اور انہوں نے ہر حدیث کو اپنی کتاب میں شامل کرنے سے پہلے استخارہ کی نماز ادا کی. 5,94,000 احادیث ڈیلیٹ کی اور 6,000 احادیث جو ہیں ان کو چھان پھٹک کر اپنی صحت کے ساتھ صحیح بخاری کا حصہ بنایا. یہ بات تو پتہ ہے نا آپ کو. اور ان 6,000 احادیث کے اندر یہ موجود ہے صحیح بخاری کی کہ اونٹ کے پیشاب میں شفا ہے. آپ کا جو خالق کائنات ہے, جو کہ تمام دنیا کا علم, تمام کائنات کا علم رکھتا ہے, وہ اپنے محبوب کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اونٹ کے پیشاب میں نائٹروجنس میٹابولائٹس ہوتے ہیں جس کو پینے سے آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں. حمزہ بھائی, اس میں شہزاد بھائی کی بات سے اگری کرتا ہوں. دیکھیے حدیثیں جو ہے نا, جو اوبیسلی مطلب میرا پرسنل یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ حدیثیں جو چیزیں, کافی حدیثیں ہیں جو آپ کو تھوڑی کمزور بھی ہیں, سینس بھی نہیں بناتی آج کل کے دور کے حساب سے. تو آئی تھنک یہ جو ناکامی ہے ہمارے علماء حضرات کی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو فلٹر نہیں کیا. تو اس میں تو ایک حدیث تو یہ بھی ہے نا کہ آپ اگر میرے بارے میں آپ کوئی بات سنو اور آپ کو فیل ہو کہ یار یہ سینس نہیں بنا رہی لوجیکلی, تو آپ اس کو نہیں مانو. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے نبی نے یہ بات کہی, 1 منٹ دیجیے گا مجھے اویس بھائی, 1 منٹ دیجیے گا. جی اویس بھائی 1 منٹ دیجیے گا. دیکھیں اویس بھائی, یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ اس بات کو اندرونی طور پر جانتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ اقوال صحابہ ہیں. اقوال صحابہ کا مطلب کہ جو لوگ کافر تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے تبلیغ کے بعد مسلمان ہوئے, وہ سب پہلے کافر تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کے بعد ان احادیث کو کتاب کی صورت دی گئی آگے 100-150 سال جا کے بعد میں. یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے اویس بھائی, آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ احادیث جو ہے ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کی تصدیق خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہو.
ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے. اور میں آپ کو اس بارے میں پہلے بول چکا ہوں کہ اگر آپ احادیث کو اسلام کا حصہ ثابت کر دیں تو میں اسلام مذہب چھوڑ دوں گا. یہ میں آپ کو باقاعدہ بول چکا ہوں کہ آپ کوئی بڑا شیخ الحدیث لے آئیں اور اس کو بولو کہ یہاں بیٹھ کر حدیث کو اسلام کا حصہ ثابت کر دے تو میں یہ مذہب چھوڑ دوں گا. یہ میں بات آپ کو بول چکا ہوں. لہٰذا یہ جو احادیث ہیں یہ بہت زبردست چیز ہے نان مسلم کے لیے کہ وہ اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. میرے نزدیک تو قرآن مجید بھی حدیث کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اسی کو کفر, دیکھیں اسی کو کفر کہتے ہیں. جو ایک حدیث کی کتاب ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے خدا کو اس سارے جہانوں کا علم تھا تو اس نے اپنے علم کا اظہار جو اس نے کتابیں نازل کی, تورات, زبور, انجیل اور قرآن, اس کے اندر وہ جا بجا غلطیاں کرتا ہے, وہ اس کے اندر وراثت کا قانون غلط بتاتا ہے, وہ اس کے اندر بیوی کو مارنے کی اجازت دیتا ہے, وہ اس میں عورت کی گواہی آدھی قرار دیتا ہے, وہ بیٹیوں کا جائیداد میں حصہ آدھا قرار دیتا ہے, وہ ایک انسان کے چاچے کو بد دعائیں دیتا ہے اپنی کتاب میں, وہ ایک انسان کی سہاگرات جلدی کروانے کے لیے بقیہ صحابیوں کو اٹھ کر جانے کی بات کرتا ہے. یہ آپ کا خالق کائنات ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ نہیں تو اگر کوئی شخص غلط کام کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے آگے ہتھیار ڈال دے, اس کو آگے حکم نہ دے؟ اگر کوئی صحابی منافق ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں, لیکن پیٹھ کے پیچھے جا کے وہ اپنے کفاروں کے ساتھ جو ہے نا مشورے کرے ان کے خلاف, تو کیا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کو نہیں بولنا چاہیے؟ کیا اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ بولے کہ مجھے اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے جانا ہے, مجھے اجازت جانے دو, مجھے روکو مت, اور اویس اقبال بولے کہ نہیں تم کہاں جا رہی ہو مجھے بتا کے جاؤ, اور اگر آگے سے اس کی وائف بولے کہ نہیں مجھے اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے جانا ہے, تو کیا اویس اقبال کو حکم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی پہ سختی کرو؟ آپ کے اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں سے خبردار کرنے کے لیے ڈائریکٹ ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہتے تھے, اور جبریل کی دوڑیں لگی ہوتی تھی کبھی اوپر کبھی نیچے. لیکن جب اس دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہوتا ہے, جب غزہ کے اندر اسرائیلی فوج جو ہے فلسطینی بچوں کو مار رہی ہوتی ہے, تب آپ کے اللہ تعالیٰ اتنے خاموش, اتنے بے بس کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں جب ایک قرآن کا نزول ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک بہت بہت امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے, بڑا نازک ٹائم ہوتا ہے. اور جو منافقین کے متعلق آیتیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ اس کو پڑھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر منافقین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحیاں بھیجی ہیں. اگر آپ بولیں تو میں آپ کو 2 منٹ کے اندر, یہ 1 سیکنڈ کے اندر بتا دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے سر, یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, جس آیت کو بنیاد بنا کر مسلمان, اب آپ مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا اللہ اپنے انسانوں کے اندر نفرت پھیلا رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو مسلمان ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں, اس دوران اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اے نبی میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن وہ پھر شام کے اوقات یہودوں کے اندر جا کر ان کی مخبریاں کرے, تو پھر مجھے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو کیا آیت نازل کر کے حکم دینا چاہیے تھا کہ آپ یہود و نصارہ سے دور رہو؟ اب یہ آیت ایکسپائر ہو چکی ہے, اب ہو سکتے ہیں دوست. ہاں نہیں, ان لوگوں کے ساتھ آج بھی ان لوگوں کے ساتھ لڑائی اور جدوجہد کرنے کا حکم ہے جو اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے, جیسے کہ ہم آپ کے ساتھ اس ٹائم جدوجہد کر رہے ہیں. اس ٹائم ہماری اور آپ کی جو بات چیت چل رہی ہے, میں تو آپ کا دوست ہو سکتا ہوں نا, میں تو یہود و نصارہ نہیں ہوں. نہیں, آپ بالکل دوست تو بالکل آپ ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ کہا گیا کہ جو شخص اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے, اسلام کو دفنانے کی کوشش کرے, اسلام کو کے خلاف برگلانے کی کوشش کرے, اس کو کبھی بھی آپ نے دوست نہیں سمجھنا. ڈاکٹر صاحب, یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 جو یہ کہتی ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, تو پوری دنیا کے مسلمان جو کہ اس وقت ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر بیٹھ کر یہودیوں کے پاس جاب کرتے ہیں, کرسچین سے قرضے لیتے ہیں, ان کی نیشنلٹی لیتے ہیں, وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کی خلاف ورزی کرتے ہیں. نہیں, یہ سورہ مائدہ اس وقت ضرورت تھی آیت کی جس ٹائم بھیجی گئی. آپ ہمارے دوست ہیں کہ نہیں بتائیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب ہے کہ اب یہ آیت ایکسپائر ہو چکی ہے. نہیں, اب اس آیت کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس وقت آیت کی ضرورت تھی. نہیں کہیں گے, irrelevant نہیں, یہ آپ کی نصیحت ہے, آپ کو نصیحت کے طور پہ دی گئی ہے کہ یہ اس وقت جو معاملات چل رہے تھے, اس وقت جو کفار اور یہودی منافقین مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, حمزہ بھائی, اب یہود و نصارہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. دیکھیں قرآن میں بھی یہ بات آگے جا کے بیان کی گئی تھی کہ اگر وہ
پہلے یہ آیت تھی، اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ رکھتے ہیں، اگر تمہیں نقصان نہیں ہے، بالکل بالکل. اب وہ دیکھیں نا، آپ نے اپنا حصہ نکال لیا جس سے آپ کو آپ نے یہاں بیان کر یار دیا. اویس بھائی آپ بھی تو زیادتی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تھوڑا سا تو مانے ہیں دیکھیں آج کل کے یار. دور ہم میں میرا ماننا ہے کہ مظلوموں کو آپ جی جس طریقے سے پساتے ہیں تھوڑا سا. حمزہ بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے. اس کا لیکن اس کے مطلب بعد یہ یہ ہے بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ آپ کے خلاف پلاننگز نہیں کر رہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے، آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب وہ بات پتہ نہیں آپ کو بھول گئی ہے. آپ کے اللہ میاں کیا ممکنات کے اوپر بات کریں کہ دوست نہیں بھی ہو سکتے، ہو بھی سکتے ہیں؟ مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہی بات تھی نا جو شہزاد بھی کر رہے ہیں. کچھ چیزیں اس وقت کے حساب سے، اگر جنگ لگی ہوئی ہے فرض کریں، کچھ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے حساب سے ہوتی ہیں کچھ چیزیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس ٹائم تک ایکٹیو ہوتی ہیں. یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے آج کل کے حالات میں ریلیونٹ نہیں ہے. جس آیت کو ڈاکٹر اسرار جو تھے لاہور کے رکشوں کے پیچھے لکھ کر رکشہ گھما دیا کرتے تھے کہ یہ آیت اب بھی ویلڈ ہے، ڈاکٹر اسرار غلط تھے اور حمزہ مقبول ٹھیک ہے. اس میں میرا تو وہی موقف ہے کہ اگر پرسنلی اگر میں بات کروں، ٹھیک ہے، اگر اسٹیٹ بائی اسٹیٹ بات کریں چیزیں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، بٹ پرسنلی اگر مجھے کوئی یہودی ملتا ہے، کرسچن ملتا ہے، تو آئی ول بی ویری گڈ ٹو ہی، میں اس سے بات کر سکتا ہوں. تو آپ لیکن اگر جب آپ ایک کرسچن سے اور ایک یہودی سے دوستی کر سکتے ہیں، بالکل دیکھیں اگر لڑائی کا ماحول نہیں ہے، جب ایک کرسچن اور یہودی سے دوستی کریں گے تو آپ اپنے قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کی خلاف ورزی کریں گے. نہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اگر وہ ہمارے اسلام کے خلاف ہمیں گمراہ بہکا رہا ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ ہمیں بے دخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر تو وہ ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ سب کچھ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں نہیں لکھا کہ اگر یہودی اور عیسائی تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے تو وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو لکھا ہے نہیں، مائدہ میں نہیں لکھا، مائدہ میں نہیں لکھا، مگر آگے جا کے لکھا ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ اسلام کے معاملے میں جنگ نہ کریں اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، تمہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ رہنے میں کوئی منع نہیں ہے، آپ رہ سکتے ہو ان کے ساتھ. جو آسٹریلیا کے اندر یہودیوں پر جس مسلمان نے فائرنگ کی ہے وہ غلط کیا ہے سر. وہ آگے نکل کے کہ انڈیا کی طرف سے ہوا ہے، وہ یہ تو سازشیں چل رہی ہیں سر، یہ تو سازشیں چل رہی ہیں، اتنی خطرناک قسم کی سازشیں ہیں. باپ بیٹا تھے، انہوں نے یہودیوں پر فائرنگ کر کے غلط کیا ہے سر. یہ جو بالکل غلط کیا ہے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. جو مسلمان ان یہودیوں کے مارے جانے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہ مسلمان بغیرت ہیں. وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ بے علم ہیں اور وہ اسلام کے تعلیمات کو گمراہ کر رہے ہیں. ہمیں خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ہر غلط چیز کی تنقید کرنی چاہیے اور مذمت کرنی چاہیے. نبی نے بنو قریظہ کے 900 یہودیوں کو مروایا تھا تو وہ ٹھیک کیا تھا. سر جنگ چل رہی تھی، جنگ کے دوران اور جنگ سے ہٹ کر سازش ایک الگ چیز ہے. سازش ایک الگ چیز ہے. جنگ جو ہے نا وہ دو بدو ہوتی ہے، آمنے سامنے، ڈاکٹر شہزاد اعلان ہوتی ہے. جنگ قریظہ کو شکست ہو چکی تھی، شکست کے بعد آپ کے نبی نے 900 یہودیوں کے مارے جانے کا حکم صادر کروایا تھا. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جھوٹی باتوں پر آپ جو ہے نا فوراً یقین کر لیتے ہیں. مطلب یہ بنو قریظہ والا واقعہ غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ جنگ ختم ہو جانے کے بعد، اعلان ہو جانے کے بعد، جنگ ختم ہونے کا اعلان ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور اگر کی ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی سے منع ہے. اور اگر کی ہو نہیں، اگر آپ کی جنگ ختم ہو گئی اور ایک معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد سازش بالکل کرنے کا منع کیا اللہ تعالیٰ نے، بالکل نہیں کر سکتے آپ. تو آپ کے نبی نے دوران جنگ ہی 900 یہودی مار دیے. یقیناً دیکھیے، یا تو یہ بات غلط ہے یا اس ٹائم کی جو ماحول ہے وہ غلط ہے کہ وہ جنگ ختم نہیں ہوئی تھی. پھر یہ میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ حدیث بالکل جو ہے نا، یہ اسلام کو سب سے تباہ کرنے کا جو سسٹم ہے نا وہ ہے اس حدیثیں، اور آپ ہمیشہ اسی کا سہارا لیتے ہیں. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے آپ کتے والی بات کو مس ریپرزینٹ کر رہے تھے، کتا رکھنا ہی منع ہے، تو آپ حالانکہ اس بات کا پروف بھی ہے. آپ کے نبی کی حدیث نہیں ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. نہیں، یہ بالکل غلط حدیث ہے، غلط حدیث ہے. آپ غامدی صاحب کے ساتھ اگر رہ کے بھی اگر یہ سوال کر رہے ہیں تو پھر جھوٹی باتیں. آپ غامدی صاحب کا میں غامدی صاحب کو کوئی اتنا پڑھا لکھا عالم تو نہیں سمجھتا ہوں. وہ اسلام کے عالم ہو سکتے ہیں، وہ حقیقت کے عالم نہیں ہو سکتے ہیں. وہ اسلام کی کاسمیٹک سرجن ہے. ٹھیک ہے، غامدی صاحب سے تو بچے مسلمان علم سیکھتے رہنا چاہیے. علم سیکھنا ایک بہت زبردست جہاد ہے. علم سیکھتے رہنا چاہیے. کبھی بھی کوئی مکمل عالم نہیں ہو سکتا، بھلے وہ کوئی بھی ہو.
डॉक्टर साहब ये बनु कुरैजा के 900 यहूदियों को किस जंग के दौरान मारा गया था आपके नबी की जानिब से? सर अब ये मुझे क्या मालूम, ये तो कुरान के अंदर इसका जिक्र नहीं है। मैंने तो आपको सबसे शुरू में एक बात कही थी, हमजा भाई मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि मैंने अपनी जिंदगी में कुरान के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी है। मगर अब आपसे देखिए एक शिकायत है, मैं आपको एक शिकायत अपनी कर देता हूं। आप हमेशा हदीस को बुनियाद बनाकर तो इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं ना, ये एक शिकायत है मुझे आपसे कि आप कुरान की कोई आयत को निकाल के क्रिटिसाइज करें, फिर अगर हम आपको जवाब ना दे सकें फिर हम आपके मुजरिम हैं। डॉक्टर साहब कुरान के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने पर यहूदियों को बंदर बना दिया, आपको लगता है कि ठीक किया? नहीं तो अगर एक चीज से मना किया वो नहीं माने, फिर मना किया नहीं माने, तो आपके प्रोग्राम में बैठकर आप मुझे कोई काम करने का मना करें, मैं आपकी बात ना मानूं, आप फिर मुझे मना करें, मैं फिर ना मानूं, आप फिर मुझे मना करें, तो फिर मुझे आप क्या करेंगे? फिर तो आप मुझे बता दें आप क्या करेंगे। आपके अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने पर यहूदियों को बंदर बना दिया और हफ्ते के 7 दिन मिलावट वाला दूध बेचने पर मुसलमानों को कुछ नहीं कहते? ये मुसलमानों का कसूर है, इसमें अल्लाह का क्या कसूर है? मुझे ये बताएं कि ये तो मुसलमानों का कसूर है कि उनको गुमराह कर दिया गया गलत इस्लाम देकर। ये मैं आपको बता दूं एक बड़े जबरदस्त बात, ये जो अहादीस है ना, ये यहूदियों ने इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी और इमाम काफी का कंधा इस्तेमाल किया। जैसे कि आज के दौर के मौलवी है ना, ये मौलाना जाकिर नाइक और डॉक्टर इसरार, ये यहूदियों ने और मुनाफिकीन ने और मुशरिकीन ने बड़ी हिकमत से, बड़ी अकल लगाकर इस्लाम का जो बेड़ा गर्क करने के लिए कोशिश की है। ये वो चीजें हैं सारी किताबें लिखी हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने, ये सारे यहूदियों, ये इन्होंने नहीं लिखी हैं, ये इन्होंने नहीं लिखी, ये पहले से चली आ रही थी। इनका कंधा इस्तेमाल करके इनको एक किताब के अंदर महफूज करके इनका नाम लगा के आगे पहुंचा दिया। सवाल, हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने पर अल्लाह ताला यहूदियों को बंदर बना देते हैं, आपके नजदीक क्या ये इतना बड़ा जुर्म है कि उनको एक इंसान को बंदर बना दिया जाए? सर बंदर भी खा रहे हैं, केले खाते हैं, जंपे मारते हैं, औरतों पे चढ़ जाते हैं, आपकी पसंदीदा काम करते हैं सारे, तो वो रह रहे हैं, सिर्फ उनकी शक्ल बदल गई, बाकी जिंदगी वो उसी तरह गुजार रहे हैं। अकल उनके पास हुई है। औरतों पर चढ़ना जो है, 11 औरतों को बीवी बनाना, 17 औरतों को लौंडियां बनाना मेरा पसंदीदा काम तो नहीं है ना सर, जिसका है। लेकिन जैसे आप अलल ऐलान कहते हैं कि अपने फैन से फंडिंग कर लेना कोई बुरी बात तो नहीं है, इसी तरह अगर मैं 10 शादियां कर लूं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है कि मुझे अगर एक चीज का शौक है तो मैं उसको जायज तरीके से करूं, नाजायज तरीके से ना करूं, जायज तरीके से करूं। आप एक मुसलमान हैं, आपको 10 शादियों की इजाजत है और आप बगैर शादी के बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन बकिया नहीं, ये बगैर शादी के बच्चा करना ये ना इंसाफी और जुल्म है आपकी तरफ से। कहना मारिया किप्तिया के साथ निकाह हुआ था, ये हदीस, फिर आप हदीस ले आए देखे बीच में, फिर आप हदीस ले आए। मैं देखूं, आपसे कह रहा हूं कि आप हदीस को बुनियाद बनाकर इस्लाम को कुरान पे उंगली उठाते। कुरान में लौंडियों के साथ तमत्ता, निकाह के साथ इजाजत है, निकाह करने के, लौंडियों के साथ निकाह करके आप उसके साथ टेम्परेरी मैरिज कर सकते हैं। जो तमत्ता करते हैं अपनी बीवियों या अपनी दाएं हाथ की मिल्क यानी लौंडियों के वो साथ, दूसरी आयत में कहा गया। कुरान में लौंडियों की इजाजत है कि नहीं है? लौंडी निकाह के साथ आप रख सकते हैं, टेम्परेरी मैरिज 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए जाती है। डॉक्टर साहब निकाह के बाद नहीं, बीवी एक नियत के साथ बनती है। अगर आप नियत करके बीवी बना रहे हैं वो बीवी बनेगी, लेकिन अगर आप अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक लौंडी रख रहे हैं तो आप निकाह करके माल खर्च करके कर सकते हैं। तमत्ता करने की इजाजत है कि नहीं? तमत्ता क्या होता है? ये तमत्ता कुरान में कुछ नहीं है। आपने एक निकाह करना है, एग्रीमेंट करना है, उसको उसके इवज पैसे देने हैं, हके मेहर जिसे कहते हैं, और अगर आपका उसका एग्रीमेंट पूरा हो गया तो तलाक बिल्कुल हो जाएगी। मारिया किप्तिया के बतन से जब इब्राहिम बिन मोहम्मद पैदा हुए थे तो मारिया किप्तिया का आपके पैगंबर से निकाह हुआ था? ये जो बातें हैं ये बिल्कुल झूठी बनाई गई बातें हैं, झूठी गढ़ी गई बातें हैं, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। इसमें कोई हकीकत नहीं है। आपके नबी ने जो सिकंदरिया से 18 साल की मारिया किप्तिया अपनी बहन के साथ, सब झूठी बातें हैं सर, सब बेबुनियाद बातें, झूठी बातें, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं। हमजा आपको पता है मारिया किप्तिया का? नहीं, इस पे मैं इन चीजों पे देखूंगा। ये सर झूठी बातें हैं जिनको आप सारी जिंदगी नहीं छोड़ेंगे। वैसे भाई कुरान के अंदर से कुछ निकालें, कुरान के अंदर से ये झूठी बातों का सहारा लेके आप इस्लाम को अगर क्रिटिसाइज करेंगे हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हम डिफेंड करेंगे। कुरान में लौंडियों की इजाजत है कि नहीं? लौंडी की इजाजत है निकाह करके, लौंडी की इजाजत है निकाह करके, यानी निकाह करके आपने हफ्ते के दिन टेम्परेरी मैरिज एग्रीमेंट मुआहिदा,
मुता की इजाजत नहीं, मुआहिदा, एक एग्रीमेंट आप कर लें एक औरत के साथ 6 महीने का कि मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ आज आपने 6 महीने की एग्रीमेंट के लिए। इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी हैं, लॉन्डी की इजाजत है। सर आप जो इस्लाम बताते हैं वो इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम नंबर 2 है, जाली इस्लाम। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ओरिजिनल इस्लाम कुरान के अंदर से बता रहा हूँ। आप जितनी भी चीजें बता रहे हैं वो हदीस के अंदर से बता रहे हैं, हदीस जो है वो इस्लाम नहीं है। हमजा, कुरान में लॉन्डी की इजाजत है बगैर निकाह, सॉरी निकाह करके? जहां तक मैंने पढ़ा है उस टाइम पे, मतलब उस वक्त के हिसाब से आई थिंक निकाह तो नहीं, लेकिन वैसे उस टाइम तो लौंडी का एक रिवाज था। यानी डॉक्टर शहजाद गलत कह रहे हैं, कुरान के अंदर लौंडी की इजाजत है? नहीं है, निकाह के बगैर नहीं। एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात सुन ली है। उस टाइम पे बी ऑनेस्ट, कुरान में लौंडी की इजाजत है कि नहीं है? अगर कुरान को हम उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें जिस टाइम आया था तो उस वक्त के हिसाब से डेफिनेटली वो चीज। इसका मतलब ये है कि कुरान में जो लौंडी की इजाजत है अब वो इजाजत नहीं है? नहीं, आज सर आप, मैं आपको अभी एक बात बता दूं, सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 34 पढ़ लें आप जाके। कुरान में लौंडी की जो सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 34 पढ़ लें, उसमें साफ लिखा है कि आप निकाह के साथ लौंडी रख सकते हैं। कुरान में जो लौंडी की इजाजत है अब वो इजाजत एक्सपायर हो चुकी है। देखिए काफी चीजें हैं जो उस वक्त के हिसाब से थी, एक टाइम फ्रेम के हिसाब से थी, एक सिचुएशन। यानी कुरान क़यामत तक एक आगही नहीं है उस वक्त के हिसाब से? देखिए जो 95% चीजें हैं वो तो बेसिक है ना, आपने अपना इखलाक ठीक उस पे बात नहीं करेंगे अवैध भाई, वो जो 95 चीजें हैं ना उस पे बात नहीं करेंगे। 95% वैलिड है और 5% एक्सपायर हो चुका है। नहीं, एक्सपायर नहीं हुआ, उनका कानून कायदा बदल गया है। लेकिन आप सूरह निसा पढ़े ना। अच्छा अवैध भाई आपने नहीं पढ़ा, मुझे ये बताएं अवैध भाई आपने सूरह निसा की आयत नंबर 34 नहीं पढ़ी? उसमें लिखा हुआ नहीं है कि अगर आपको गुनाह करने का अंदेशा हो और आपके पास लौंडियां भी हैं तो आप उनके साथ अपना अगर जिस्मानी ताल्लुक कायम करना चाहो तो आप उनसे निकाह कर लो? ये तो साफ लिखा हुआ है कुरान में। डॉक्टर साहब ये सूरह निसा की 34वीं आयत ये नहीं है, 32वीं होगी, 34वीं नहीं है तो आप पढ़ लो। वो जो निकाह का पूरा सिस्टम है वो पढ़ लो, सूरह निसा है, सूरह निसा है, ये तो कंफर्म है। अगली पॉडकास्ट जल्द दोबारा करेंगे, अगली पॉडकास्ट में आप भी अकेले आएंगे, डॉक्टर शहजाद भी अकेले आएंगे, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब। मुझे आज जो आपने एक नई थ्योरी पेश की है कि अल्लाह ताला ने एक ओरिजिनल टाइम और स्पेस में बैठकर एक आर्टिफिशियल टाइम और स्पेस को बनाया, और ये बात रिश्ते ने इल्हाम के जरिए बताई है, तो आप मुझसे इस पे अलहदा से करें प्रोग्राम में, इंशाल्लाह ताला आपसे पूरा 1 घंटा इस पे बात करूंगा। अगली दफा आपके पास तो फरिश्ता आए तो मेरे लिए कोई $2 मिलियन। सर मैं आपके लिए हिदायत के लिए स्पेशल बोलूंगा उसको, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है, ये मुश्किल लगता है मुझे, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। $2 मिलियन चाहिए और 3 महीने के बाद आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी तो देखें ना। आप तो महीने में एक पॉडकास्ट तो करें ना, फिर तो देखें आपको हिदायत के लिए हम कोशिश भी करें। आपको पता है कि मैं नरगिस तवाइफ की तरह बिजी होता हूँ, मैं अकेला मुल्हिद हूँ, इतने सारे मुसलमान हैं सर, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा डॉक्टर शहजाद भाई। हमजा मकबूल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके अंदर एक क्वेस्ट है, आपकी आंखों में एक सच्चाई है, लेकिन हमजा मैं जब बात करता हूँ ना तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आप भी अपने आप से तन्हाई में सवाल कीजिएगा कि क्या आप भी गलत हो सकते हैं। थैंक्स। लेकिन सर ये टाइम और स्पेस के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं ये गलत नहीं हो सकता। टाइम और स्पेस के अंदर ये जो आपका क्रिएट किया गया सवाल है ना, इस सवाल के जवाब में मैं गलत नहीं हो सकता इंशाल्लाह। गरूर तो चांद को भी नहीं पारो सर, गरूर नहीं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये गरूर नहीं है, अल्लाह का नाम लेके बोल रहा हूँ कि इस वाले सवाल के जवाब में गलत नहीं हो सकता इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, और हम सिफारिश करेंगे फिजिक्स की नोबेल कमेटी से कि अगला जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो आपके नाम किया जाए। सर आधे पैसे आपको दे दूंगा, आधे पैसे आपको दे दूंगा। ठीक है डॉक्टर शहजाद कराची से, और हमजा मकबूल हमारे साथ शारजा से मौजूद थे। मुझे तो उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ब्लैक पिंक और कूल कश्मीरी आपका बहुत शुक्रिया, स्ट्रिक डॉक्टर आपका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सुपर सनी आपका बहुत शुक्रिया, और कॉल ऑफ असुर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।